अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको एक दफ़ा फिर K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे मज़ीद भी मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सेगमेंट में हमारे मेहमान भी शामिल होते हैं और साथ ही हमारे उलमाए कराम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मज़ीद भी मेरे साथ सीधे हाथ पे अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब के आप हमारे साथ आज भी शामिल हैं। साथ ही हमारे मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन कर लिया और आज हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान हैं जी। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इस ट्रांसमिशन को हमें ख़ास तौर पे स्पॉन्सर कर रहा है नेल्सन पेंट्स, जिनका स्लोगन है यही तो रंग है ज़िंदगी के। तो आज नेल्सन पेंट्स की तरफ से जी हमारे साथ दो ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल वसीम है, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है नेल्सन पेंट्स। उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही हम मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान इफ्तिखार हैं, जो कि मीडिया मैनेजर हैं नेल्सन पेंट्स के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं फैज़ान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले जी मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ और चूँकि अब्दुल वसीम साहब बैठे हैं जो कि हेड कर रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को नेल्सन पेंट्स के। तो सबसे पहले तो हमें ये बताया, हमारे देखने वालों को बताया, वैसे तो हम बात कर रहे हैं बहुत दिन से नेल्सन पेंट्स के हवाले से और यकीनी तौर पे नेल्सन पेंट्स 25% से ज़्यादा कवरेज भी देता है, जिसके मैं बारे में आपको रोज़ाना बताती हूँ। और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इसमें पेंट्स है नेशन में, अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान का। तो ये बताएं कि नेल्सन पेंट्स के बारे में थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन करें मज़ीद हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं कि कितनी इसकी कवरेज है, क्वालिटी क्या है, क्या रेंज है, लोग जानना चाहते हैं जी। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो K21 को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतनी खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 30 सालों से अपने सारिफीन को के लिए मुख्तलिफ़ क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है और हम अपने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के ज़रिए अपने कस्टमर्स तक बेहतरीन चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारा काम सिर्फ पेंट ही प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में खूबसूरती लाना, लोगों के घरों को रोशन करना, लोगों के घरों को खूबसूरत बनाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑब्जेक्टिव को और इस मकसद को लेकर हम पिछले गुज़िश्ता 30 सालों से अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस और प्रोडक्ट फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अच्छा, ये भी बताएं कि पेंट्स में हम अब तो पेंट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई है ना, मतलब कि पहले तो सिर्फ ये होता था 2-4 फॉर्मेट होते थे और उसके टेक्सचर होते थे। अब बहुत सारे टेक्सचर्स भी आ गए हैं और नेल्सन पेंट ने भी ख़ास तौर पे इंट्रोड्यूस कराई है बहुत सारी उसमें वैरायटी। तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं ताकि लोगों को पता चले कि कितनी ज़्यादा वैरायटी उनको मिल रही है, क्या टेक्सचर है और क्या कौन से कलर्स हैं, डार्क कलर्स हैं, पेस्टल कलर्स हैं, किस पे जा सकते हैं। बिल्कुल, आज से कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान में पेंट के हवाले से टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह नेल्सन ने पाकिस्तान में वो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हुए हमने कंप्यूटराइज कलर क्रिएशन मशीन लेकर आए, जिसके ज़रिए हमारे कस्टमर बहुत ही कम वक्त में अपनी पसंद का पेंट तैयार करवा सकते हैं। उसके साथ साथ पहले अगर एक टर्मिनोलॉजी लोगों को आइडिया होगा कि हम ज़्यादातर डिस्टम्पर पेंट इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज जो है वो माशाल्लाह वाटर मैट की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में नेल्सन ने इंट्रोड्यूस कराई और उसकी जो खासियत थी वो ये कि अगर आप कोई ऑयल बेस्ड पेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसको रेकमेंड नहीं किया जाता। तो इस वजह से अब दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और हमारी भी यही कोशिश है कि हम अपने सारिफीन को इस तरह की प्रोडक्ट्स मुहैया करते रहें कि जो आज की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनके घरों को और उनके आसपास के माहौल को और बेहतर बनाएं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एंटी बैक्टीरियल पेंट्स भी जो है वो मुतारुफ़ कराए हैं। जी बिल्कुल। और ये पेंट हमें मुतारुफ़ कराने का जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो यही कि हम अपने सारिफीन की सेहत का
اور خاص خیال رکھتے ہوئے. ہاؤ اٹ ورکس اینٹی بیکٹیریل میں کیا مطلب کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے اور اس کے کیا بینیفٹ ہے؟ یہ ہمارے جو ارد گرد ماحول ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جرمز کا بہت زیادہ انوالومنٹ رہتی ہے، خاص کر کے بچے باہر سے ہم آتے ہیں، مختلف جرمز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم اپنے گھروں کی مختلف چیزوں کو جب چھوتے ہیں تو وہ جرمز اس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. والز پہ زیادہ تر جو ہے وہ جاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے واٹر میٹ اسٹین لیس کے نام سے جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس میں ہم نے اس طرح کے کیمیکلس کو یوز کیا ہے، اس طرح کے اینٹی بیکٹیریل فارمولیشن کو ہم نے استعمال کیا ہے کہ جو ان بیکٹیریاز کو کل کر دیتے ہیں اور اس کا جو مضر اثرات آپ کی صحت پہ نہیں ہونے دیتے. تو جس سے خاص کر کے وہ لوگ کہ جو ایسٹمک پیشنٹ ہوتے ہیں، جن کو بریتھنگ ایشو ہوتا ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم خاص کر کے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد اس طرح کا پینٹ استعمال کریں، خاص کر اسٹین لیس پینٹ استعمال کریں کہ تاکہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی کسی ڈیزیز کا کوئی اثر جو ہے وہ ان کے اوپر نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پینٹ کی خاص طور پہ اس کی کوالٹی کے حوالے سے اور اس کی ٹیکسچر کے حوالے سے، اور جو آپ نے یہ بات بھی بتائی کہ عوام جو ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی صارف چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بھی ٹیکسچر بنوا سکے تو وہ بھی فوراً سے ہو سکتا ہے. جی بالکل. آج کے جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی دن بہ دن امپروو ہوتی جا رہی ہے، اس میں یہ چیز بالکل پاسبل ہے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی شیڈ ود ان 5 سیکنڈس اس کو تیار کرا سکتے ہیں. اور وہ بہت ہی آسان سا پروسیس ہے. کمپیوٹرائز کریشن مشینز ہماری پاکستان میں مختلف ڈیلرز پہ جو اویلیبل ہیں، آپ وہاں پر جا کر اور اس مشین کو استعمال کروا کے اور اپنے کسی بھی پسند کا شیڈ جو ہے وہ آپ تیار کرا سکتے ہیں. اور یہ شیڈ انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر دونوں ہی جگہوں کے لیے آپ تیار کرا سکتے ہیں. واو دیٹس گریٹ. میں آپ کی طرف آتی ہوں جی. فیضان افتخار صاحب جو کہ میڈیا مینیجر ہیں، ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں، میڈیا مینیجرز کے ڈیزگنیشن سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں وہ کریں. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کے اندر جب میں روم اراؤنڈ ان کراچی جب ہم جاتے ہیں گزرتے ہوئے تو ہم کچھ والز وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پینٹس ہوا ہے، کہیں کوئی آرٹ کا کام ہوا ہے پینٹس کے تھرو، اور نیلسن پینٹ کا وہاں سلوگن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی اٹس بین ڈن بائی دا نیلسن پینٹ. تو بڑا کردار ہے شہر کی صفائی میں بھی. تو یہ کیسے کیا اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کو کس طرح سے پچ کر کر اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرایا؟ کیونکہ بار بار لوگ بہت اس بات کی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ابھی شہر میں کسی دیوار کو پینٹ کیا تھا، اس کی تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں نے خراب کر دی، وہاں اسپٹنگ کر دی، اسپیکنگ کر دی. تو بہت زیادہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور پھر کراچی جیسا اتنا لارج ہیولی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے تو وہاں پہ مینیج کرنا اس چیز کو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. کیسے کیا؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہترین شعور لے کے چلنے کے لیے انوار رمضان جس طرح آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. اور وسیم صاحب نے اس طرح تھورلی چیزیں بتائی. اور ہم اگر آپ اسپیسیفک ہو کے اس کوشچن کا اگر آنسر پوچھیں تو جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کام کرنے کا مقصد وجہ جو ہے وہ شہرت تھی، پبلسٹی تھی. کہ ہم اس کو پبلکلی لے کے چلیں اور اس کو پبلسائز کریں اور نیلسن پینٹس نظر آئے اور آرٹ ورک ہو، آرٹسٹک تھیم ہو. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوتے گئے ہم نے دیکھا کہ یہ اب ہماری ضرورت بن گئی ہے. بینگ اے کارپوریٹ ادارہ اٹس آور ڈیوٹی، اٹس اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی آف اینی آرگنائزیشن کہ وہ سوسائٹی کو گیو بیک کرے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ود ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یوتھ کو انگیج کرتے ہوئے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز آرٹسٹ کو انگیج کرتے ہوئے ہم نے ڈفرینٹ شہر کی شاہراہیں بھی، والز بھی رنگین کرنا شروع کی. ہم یہ دیکھتے تھے کہ بہت کچھ غلط میسیجز، کچھ بنگالی میسیجز اس طرح کے لکھے ہوتے تھے، وہ سوسائٹی کا امیج بہت امپیکٹ کرتے تھے. تو ہم نے ان کو آن بورڈ لیا، اپنے ساتھ جوڑا اور سوسائٹی کو کچھ گیو بیک کرنے کے لیے ساتھ جڑے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اب آرٹ ورک کرنے لگے. اب اس میں کوئی سادہ کام نہیں ہوتا، اس میں ایک آرٹسٹک کام ہوتا ہے. ہاں ایز اے کرٹیسی میں آپ ضرور نیلسن پینٹس کو ساتھ دیکھتی ہوں گی جس طرح آپ نے کہا، تاکہ وہ ایک اونرشپ رہے کہ وہ ہم نے کیا. پلس ہمیں دیکھ کے یہ بہت خوشی ہے اب کہ ہمیں دیکھ کے بہت سارے ڈفرینٹ ادارے اس میں جڑ رہے ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا کردار اپنے طور پہ ادا کر رہے ہیں. جب یہ انیشیٹو لیا فیضان صاحب آپ نے تو مجھے بتائیں ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں، لوگ نہیں بھی کرنے دیتے. چونکہ آپ نے جو بتایا جو رائٹنگز ہمیں والز پہ نظر آتی ہیں مختلف قسم کی، وہ لوگوں نے اپنے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے، وہی مارکیٹنگ کے پرپزز کے لیے بھی اس کو کیا ہوا ہوتا ہے، استعمال کر کے اس کو الٹا باقاعدہ گندا کیا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ہم بار بار کہتے ہیں، ہم حکومت سے بھی کہتے رہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں، دیٹ شوڈ ناٹ ہیز ٹو بی ڈن. بٹ جب آپ انیشیٹو لے رہے تھے then what was in your mind؟ اور جب اس وقت آبسٹیکلز یا ہرڈلز آئے یہ کرتے ہوئے کہ لوگوں نے کہا نہیں یہ دیوار تو ہماری ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ ہوا؟
جی وہ اکثر کہتے ہیں کہ اکیلا ہی چلا تھا منزل کی جانب، لوگ جڑتے گئے کارواں بنتا گیا. تو ہم جب شروع ہوئے تو بالکل اس طرح کے آبسٹیکلز اور ہرڈلز ہم نے فیس کیے، لیکن چونکہ ہم ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہے تھے تو حکومت ہو، ڈی ایم سیز ہوں، ڈفرینٹ ادارے ہوں، یوتھ ہو خاص طور پہ، پھر میں نے آپ کو بتایا یونیورسٹیز اور اس طرح کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوں، یہ ہمارے ساتھ جڑتے گئے. اور خاص طور پہ آپ لوگوں کے بہت مشہور ہیں کہ K21 ہمارے شانہ بشانہ چلتا ہے اس طرح کے جو کار خیر اور اس طرح کے جو کام کرتے ہیں. K21 ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے اور آئی مسٹ اپریشیٹ دا ایفرٹس آف K21 جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو اس کو بیسکلی اس کو کام کو کر دینا اٹس ناٹ اے ٹاسک فار اس، اس کو آگے پروموٹ بھی کرنا. اور اس سے زیادہ ہم ایمفسائز کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کسٹوڈین بنائیں، لائک اونرشپ دیں. جو آپ بات کریے کسی کی دیوار ہے وہ ہم اگر رنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں منع کرے گا، لیکن اگر ہم نے اسی کو اونرشپ دے دی اور اس کو کسٹوڈین بنا دیا کہ اٹس یور وال، اور اب ہم اس کو وائٹ واش کر دیا، اس پہ ایک آرٹ ورک کر دیا، اب آپ ہیں اس کے کسٹوڈین، تو وہ اس کو مینٹین بھی رکھیں گے، فضول چیزیں لکھنے سے بھی روکیں گے، اور کچھ جو اسٹیکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں پوسٹر لگتے ہیں ان سے بھی روکا جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو گیو بیک ایک پازیٹیو وے میں کریں، اور جن سے ہم کام کر رہے ہیں ہم ان کو کسٹوڈین بنائیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کہ کسٹوڈین بننا چاہیے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس شہر کی، کراچی شہر کی جو کہ ہمارا شہر ہے، بینگ کراچی آئٹ، ہمیں اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے. ون شوڈ ہیز ٹو لیڈ اٹ. اگر جب تک کوئی اس کا کسٹوڈین نہیں ہوگا، جیسے کہ فیضان صاحب نے بات کی بڑی خوبصورت، اور جب تک ہم اسے اون نہیں کریں گے، اونرشپ نہیں ہوگی، جب تک ہم اس شہر کو نہیں چلا سکتے اس طرح سے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، آج کل ایک اسکیم بھی آپ کی چل رہی ہے، میں عبدالوسیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. وہ اسکیم کیا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اسکیم جب ہم نے پلان کی، خاص طور پہ آج کے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جہاں ہمارے چاروں طرف ہمارے ارد گرد ایک اچھا ماحول نہیں ہے، ہر ایک آدمی پریشان ہے مختلف معاملات کو لے کر. کووڈ کی سچویشن ہے، لوگ مختلف معاملات سے، مہنگائی سے پریشان ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے یہ سوچا، ہماری مینجمنٹ نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ایسا کام اپنے لوگوں کے لیے کریں جس کے ذریعے ہم ان تک خوشیاں پہنچا سکیں، ان تک کوئی اپنا کوئی رول پلے کر سکیں ان کی زندگی میں کوئی اچھی چیز لانے کے لیے. تو ہم نے یہ اسکیم مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائی کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکیں اور ان کے ڈور اسٹیپ تک ان کو کمپنی کی طرف سے کچھ گفٹس کی صورت میں چیزیں جو ہیں وہ ان کو مہیا کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسکیم کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو اس اسکیم کے بارے میں، یا اسکیم میں لوگ کیسے شامل ہوتے ہیں. چلیں میں فیضان صاحب سے کہتی ہوں وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی، اسکیم جس طرح وسیم صاحب نے بہت اچھے سے بتایا، ہم لوگ زیادہ تر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش رہتی ہے ود دا ویژن آف اوور مینجمنٹ کہ ہم تھوڑا سوسائٹی کو گیو بیک کریں. تو اس گیو بیک کرنے کا کچھ کرائٹیریا بھی ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن ود دا پرسپیکٹیو آف گیونگ کچھ ڈفرینٹ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے جو ہمارے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم کس طرح سے گیو بیک کر سکتے ہیں. کہ اسکیم بالکل ہم نے سمپل رکھی کہ عام طور پہ پینٹرز، کنزیومرز، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پینٹ کے لیے رمضان میں اس میں اپنے کچھ رینوویشنس کا کام ہو رہا ہے، تو 1 ڈرم یا 4 گیلن کی خریداری پر ہماری ایک پروڈکٹ لائن ہے پوری، نیلسن ایکسٹرا، اسپلینڈر، ٹرینڈ اور بولڈ. اچھا ٹھیک ہے. ان کی 4 گیلن یا 1 ڈرم کی خریداری پر آپ کو ہمارے جو ڈیلرز ہیں ان سے ایک اسکریچ کارڈ دیا جاتا ہے. اوکے، آپ اس اسکریچ کارڈ کو اسکریچ کرتے ہیں اور ہمارا ایک UAN نمبر ہے، میں اس کو ریپیٹ کروں گا، 02111635766. اس پہ آپ واٹس ایپ کرتے ہیں. جب آپ واٹس ایپ کرتے ہیں تو بہت آسان طریقہ کار ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ صرف ایک میسج لکھیں، وہ آپ سے پوچھے گا جی انگلش یا اردو میں ہدایات پر عمل کریں گے. آپ لیٹ سے اگر دو پریس کرتے ہیں اردو، وہ آپ سے اسکریچ اینڈ ون کا پوچھے گا جی آپ نے یہ پریس کرنا ہے، آپ وہ پریس کریں گے. وہ آپ سے ڈیلر کوڈ پوچھے گا، ڈیلر کوڈ ہمارے تمام آتھورائز ڈیلرز پہ پیسٹڈ ہیں، وہ آپ ڈالیں گے اور اسکریچ کارڈ کو لوڈ کر کے آپ اس اسکیم میں بذریعہ لکی ڈرا یعنی کہ قرآن اندازی شامل ہو سکتے ہیں. اس قرآن اندازی کا اس اسکیم کی میعاد جو ہے وہ 3 مہینے رکھی ہے، اور چونکہ رمضان ہے ہم سب افطاری بھی کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا، تو 1 مہینے کے لیے فار دا پیریڈ آف 1 منتھ ہم نے ایک جوس کی بوٹل بھی آفر کر رہے ہیں جو کہ رمضان کے لیے یہ آفر ہے. آپ اس کو انجوائے کریں افطاری میں. اور یہ جو اسکیم چل رہی ہے یہ آپ پورا 3 مہینے ڈیوریشن چلے گی. اس کی لکی ڈرا ہم روزانہ کر رہے ہیں. اور ہمارے جی بالکل، اور ہمارا آفیشیل فیس بک پیج ہے نیلسن پینٹس. اگر آپ لکھیں گے وہ نیلسن پینٹس فیس بک پہ،
تو آفیشیل ہمارا فیس بک پیج ہے, آپ اس پہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر لکی ڈرا کی جو ریزلٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ جی لکی ڈرا روزانہ ہو رہا ہے. ویسے ہم بتا بھی رہے ہیں اور روزانہ وہ نمبر اس لیے مجھے یاد بھی ہو گیا جو آپ کا یو اے این نمبر ہے کہ اس پہ آپ نے وہ اسکریچ کارڈ اسکریچ کر کے جی وہاں پہ بھیجنا ہے. واٹس ایپ کے اوپر یو اے این نمبر ہے ساتھ ہی, لیکن وہ بتا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ روزانہ اس کے نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑا ٹرانسپیرنٹ یہ معاملہ ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اپنے مہمانوں سے. میں اپنے علماء کرام کی طرف جی بڑھتی ہوں اور مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. ساتھ ہی علامہ محسن علی جوادی صاحب بھی بیٹھے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اور ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, اور آج ہم اس کو اب مکمل کریں گے واقعے کو. بیچ میں چونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے دن آ گیا, ہم نے اس کے اوپر بات کی اور مختلف جب بیچ میں چیزیں آتی گئیں اس پہ بات کرتے رہے تو وہ بیچ میں ہمارا تھوڑا سا ہم نے اس پہ پاز دیا تھا, لیکن آج ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. کوشش یہی ہے کہ جتنا ہمیں ٹائم ملتا ہے تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور ہم وہاں تک پہنچے تھے جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم وہاں تک جہاں پہنچے تھے کہ جی انہوں نے خدا تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی جیل میں جانے کی. جیل کے اندر ہیں, قید میں ہے, رب تعالیٰ بھی ان کی دعا قبول کرتا ہے. وہاں انہیں دو ان کے جو قیدی ہیں وہ ملتے ہیں جو کہ نوکر ہیں پرانے بادشاہ کے, وہ وہاں موجود ہیں. ساتھ ہی جی وہ وہاں خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جی تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر نہیں کرنا. جو ایک اس میں سے قیدی جب بری ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ جی اور خاص طور پہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ مت بتائیں میرے بارے میں, اور حالانکہ وہ جانتے ہیں, وہ جان بوجھ کے بتا رہے ہیں تعبیر کا بھی, جبکہ خواب نہ بھی دیکھا ہے اگر تب بھی وہ بتا رہے ہیں ساری چیزیں. بہرحال اب آگے کیا معاملہ ہے اور جیل سے باہر کیسے آنا ہے. بادشاہ کا خواب ہوگا, بادشاہ تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا رہی ہوں, بادشاہ کو خواب آئے گا, اس کی تعبیر کے لیے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی شخص ملے جو میری تعبیر بتا سکے, لیکن پورے تخت میں پوری بادشاہت میں پوری سلطنت میں کوئی نہیں مل رہا ہے. مفتی محمد زاہد صاحب کی طرف آتے ہوں, وہ اس کو کنٹینیو کریں گے میرے ساتھ ساتھ, اور میں بیچ میں پھر آپ کو بتاتی بھی رہوں گی. مفتی صاحب اب اندر ہیں, دو لوگ آ کے پوچھ بھی رہے ہیں, لوگ شیطانیاں بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی دیا انہوں نے, اور پھر کہہ بھی رہے ہیں جو بری ہو رہا ہے کہ اس کو کہ تم بتانا نہیں, لیکن کیونکہ ان کو معلوم ہے پہلے سے ظاہر معجزات ہیں ان کے پاس, ان کو اس بات کا علم ہے یہ جا کے آگے ضرور بتائیں گے. اور اب بادشاہ کو جب خواب آ رہا ہے تو وہ پوری سلطنت میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مل جائے مجھے ایسا جو کہ تعبیر بتا سکے. جی حضرت یوسف علیہ السلام کے چرچے ویسے بہت پھیل چکے تھے ہر جگہ ہر طرف. تو جو قیدی تھے انہوں نے جب اپنے خوابوں کی تعبیر کو دیکھا تو ان کی رہائی کا ایک وقت آ گیا. جب ان کی رہائی کا وقت آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت اور یہ سارے معاملات لے کر وہ بھی باہر گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو یہ کہا کہ تم جا رہے ہو تو بادشاہ کو میرا تذکرہ کرنا چاہو تو کر دینا. تو اب وہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ اس بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا. تو بادشاہ نے بڑے بڑے تعبیر بتانے والوں کو, تعبیر دانوں کو بلایا, تو سب لوگوں کو اپنا خواب بتایا, تو کسی نے بھی تعبیر نہ بتائی. تو قرآن کریم نے اس انداز میں لکھا وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اب بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گائے ہیں, انی ارى سبع بقرات 7 گائے ہیں جو کہ موٹی ہیں اور 2 ہیں 7 وہ ہیں جو کہ پتلی ہیں, اور میں جو کمزور ہیں وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں. اور اسی طریقے سے اس نے یہ کہا کہ پھر میں یہ خواب دیکھوں تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائے. تو وہاں پر اس قیدی کو جو آپ کے ساتھ رہ کے رہا تھا اس ذہن میں آیا, کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک قیدی ہے جو کہ جیل کے اندر بڑے عرصے دراز سے ہیں وہاں پر, تو وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو اب بادشاہ نے یہ کہا کہ ان کو بلایا جائے تاکہ میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھوں. تو اب جو ہے جی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کو بادشاہ وقت بلا رہے ہیں, انہوں نے خواب دے کر خواب کی تعبیر بتائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت خواب کی تعبیر بتا دی. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا, کہتا ہے کہ اتنے عرصے سے اتنے وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے تعبیر بتانے والا نہیں ہے, اور آپ نے آتے ہی آ کے بتا دی ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. اب آگے یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا, تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروا فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما توسنون ثم یاتی من بعد ذلك عام فی یغاث الناس وفی یاسرون. آپ نے یہاں پر جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ تمہاری سلطنت کے اندر کچھ سال ایسے ہیں جو کہ سالی کے آنے والے ہیں, جو پریشانی کے آنے والے ہیں, تمہارے خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے. تو اب جو وہ کہتے ہیں وقال الملک اتونی بی فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم
اب وہی معاملات دوبارہ رپیٹ کیے جاتے ہیں کہ اے یوسف تم تو وہی ہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. تو ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق انا راوت عن نفسی وانہ لمن الصادقین. اب یوسف علیہ السلام یہ فرمائے کہ میں تو اس وقت سے میں حق پہ تھا اور جیل میں جانا بھی میں نے پسند کیا اور اللہ نے مجھے حکمت بھی دی, اللہ نے مجھے علم بھی دیا, اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دیا اور اللہ نے مجھے بہت سارے معاملات سے نوازا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا تو وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا متاثر ہوا, تو آپ کا وہ گرویدہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وہ گرویدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کا اور کرم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی وہ سلطنت آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو آگے بھی میں کرتی ہوں. علامہ محسن علی جوادی صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس, اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال کے آپ اس حوالے سے آپ بھی جو کہنا چاہیں وہ بتا سکتے ہیں, خاص طور پہ کہ آگے کیا ہو رہا ہے, پھر مجھے چونکہ وقفے کی طرف بھی جانا ہے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مولانا قبلہ نے بہت اچھے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعات کی روشنی ڈالی ہے. جہاں بات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ معجزات کے جو اللہ نے عطا فرمائے تھے, ایک خواب کی تعبیر ہے, اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب جاتا ہے وہ بھی ایک معجزہ شمار ہوتا ہے. اس کے ساتھ جب اللہ ان کو سلطنت عطا کرتا ہے, سلطنت عطا ہونے کے بعد ایک اہم ترین معجزہ جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے بادشاہت عطا کر دی حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری جا رہی تھی شہر سے باہر. دیکھا تو وہ زلیخا جو شاہ مصر کی زوجہ تھی جنہوں نے حضرت یوسف پہ الزام لگایا تھا, وہ ایک سڑک کے کنارے کمر جھکی ہوئی اور ایک عصا کے سہارے چل رہی تھی. جیسے سواری گزری تو بلند آواز سے کہا کہ ہائے میرا یوسف. یوسف کو کہنا تھا, نبی کی سواری رک گئی, چونکہ کوئی عام آدمی ہوتا تو چل دیا ہوتا, لیکن چونکہ اللہ کے رسول تھے تو نبی رک کے دیکھا یوسف زلیخا یہ بتائیے یہ آپ کی حالت کیسے ہوگی. تو دیکھ کر کہنے لگی کہ یوسف یہ سارا کام تیری جوانی نے کر دیا ہے. اس وقت کہا کہ تو نے مجھے دیکھا ہے خوبصورت, اگر تو میرے آقا مصطفیٰ کو دیکھ لیتی, ہمارے پیارے نبی کو اگر دیکھ لیتی تو اس کو تو تیرا کیا حال ہوتا. جب یہ جملے کہے تو فوراً اللہ نے ارشاد فرمایا اے یوسف, جب اس نے یہ کہا کہ ہاں واقعاً آپ نے ٹھیک کہا ہے, کیونکہ جب آپ نے لفظ مصطفیٰ لفظ محمد لیا ہے تو ان کی محبت میرے دل میں سما گئی ہے اور ان کا نور میرے دل میں آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تجھ جیسا حسین جس کے حسین کے چرچے کرے, حسن کے چرچے کرے, وہ خود کتنا حسین ہوگا. جب یہ 2 باتیں سنی تو خود خدا نے ارشاد فرمایا اے یوسف اب اس کی جوانی کی دعا کرے. تو حضرت یوسف نے جو دعا کی ہے زلیخا کی جوانی کی, اس میں واسطہ ہمارے پیارے نبی کا تھا, وسیلہ ہمارے پیارے نبی کا تھا, کہ وہ وسیلے کے ساتھ دعا کی. تو فوراً اب جو جملہ تھا, چونکہ جب نبی مصطفیٰ کے وسیلے سے جناب یوسف کی جوانی پلٹ سکتی ہے یا زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے, تو اس میں ہماری ہر دعا بھی قبول ہو سکتی ہے, ہر مناجات بھی قبول ہو سکتی ہے, ہر عبادت بھی قبول ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات علامہ محسن علی جوادی صاحب نے آگے بیان کی ہے. اب میں چونکہ ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے, ذرا لمبا وقفہ ہوتا ہے, تو چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہیڈ آف مارکیٹنگ نیلسن پینٹ اور میڈیا مینیجر دونوں حضرات ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا میں عبدالوسیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب مجھے بتائیں کہ ہم بریکس پہ جانے سے پہلے لاسٹلی آپ سے پوچھ لوں کہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کمپنی کا کیا فیوچر ہے, مزید کس طرح سے, چونکہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پاکستان کو ظاہر سے تو میں بار بار کہتی ہوں میڈ بائی پاکستان جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں, اور ہمیں بائی پاکستان میڈ پاکستان والا میں سلوگن جو ہمیشہ بات کرتی ہیں وہ بہت ضروری ہے. تو کس طرح سے آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو سفر ہم نے کراچی شہر سے شروع کیا تھا جو کہ پاکستان کا دل ہے, اور آج نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ نام پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور بہت سارے لوگوں کی اس میں خدمات ہیں. آگے آنے والے وقت میں ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ اپنے ملک کی اپنے پروڈکٹ کے ذریعے اور زیادہ خدمت کرنا, اپنے لوگوں تک اور زیادہ سہولیات فراہم کرنا, نئی ٹیکنالوجی اپنے لوگوں تک پہنچانا, اپنے صارفین تک پہنچانا, اور وہ اعتماد جو ان کا ہم پہ پچھلے کئی سالوں سے ہے اس اعتماد کو سامنے رکھتے ہوئے ان تک اور زیادہ بہتر چیزیں پہنچانا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ہماری کمپنی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی برانڈ پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹ سے, اپنے نام سے پاکستان کی پہچان کرا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر ہمارا یہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس نام کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کرائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو موجودہ
ملک کی صورتحال ہے جہاں پر بے روزگاری کے معاملات ہیں, مہنگائی کی صورتحال ہے, تو اس میں ہم اپنے لوگوں تک کوئی روزگار کے ایسے ذرائع فراہم کرنے میں اپنا کوئی رول پلے کریں کہ جس کے اندر ان تک کوئی اچھا معاملہ آگے آنے والے وقتوں میں ان کے لیے ہم کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کمپنی کے توسط سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کی ترقی میں اپنا اہم رول ادا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. That's great initiative and that's spirit. آپ فیضان کچھ کہنا چاہیں گے ون لائنر؟ جی بالکل, جس طرح وسیم صاحب نے سم اپ کیا اسی کو سمنگ اپ دا ڈسکشن, ہم لوگوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنی, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سوسائٹی کو گیو بیک کیا جائے, اور نیلسن پینٹ کا سلوگن ہے کہ یہی تو رنگ ہے زندگی کا, اور اسی رنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لے کے چلتے ہیں کہ کلین کراچی, کلین سندھ, گرین سندھ, اور کلین پاکستان, گرین پاکستان. اور ہم آپ سے, آپ کے توسط سے, چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرتے ہیں تمام ہمارے آڈینس کو اور سوسائٹی کو کہ پلیز کسٹوڈین بن جائیں. جو بھی جگہ, یہ شہر آپ کا ہے, یہ ملک آپ کا ہے, ہم نے ہی, آپ نے ہی اس کو آگے لے کے جانا ہے, تو اس کی کسٹوڈین بن جائیں. اس کی صاف ستھرائی ہو, اس کی بہتری ہو, یا اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہو, اس کو اون کریں اور اس کی کسٹوڈین بن جائیں. انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو ویری مچ. اور جی آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, عبدالوسیم آپ کا بھی اور فیضان افتخار آپ کا بھی. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک وقفے کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے, اور یہ وقفہ ذرا لمبا وقفہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں استقبال, آپ مطلب انتظار کر رہے ہیں ہمارا, اور آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں شیف اقبال. شیف 21 کی طرف ہم جاتے ہیں, اور کیا پکانا ہے آج جھٹ پٹ, اور کیا کھلانا ہے آج گھر والوں کو یا مہمانوں کو افطاری میں, وہ آپ کو بتاتے ہیں اقبال. تو اب اقبال کی طرف جاؤں گی اور یہاں سے ہم ایک چھوٹا بڑا سا وقفہ لیں گے اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. تو اوور ٹو یو شیف اقبال. اسی کے ساتھ مجھے یہاں سے ابھی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود کو بچا لے دوزخ سے تو غافل انسان.